तमाम मेहमानों और नाजरीन को न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क की जानब से खुशामदीद कहते हैं और नए साल की एक दफ़ा फिर मुबारकबाद देते हैं। इसके साथ नया इशू जो नानकाना साहब में वाक़या हुआ, इससे पहले कि इस वाक़या को थोड़ा दोहराया जाए, मैं बताता चलूं कि नानकाना साहब सूबा पंजाब का एक शहर है। जो शहर ज़िला नानकाना साहब का ज़िली हेडक्वार्टर भी है, जिसमें 4 तहसीलें हैं: सफदराबाद, सांगला हिल, शोरकोट। और ये खसूसन जो सिख कम्युनिटी है, इनका सबसे मुकद्दस शहर है और सिख कम्युनिटी के बानी बाबा गुरु नानक देव की जाए पैदाइश भी है। अचानक ये खबर आती है, हालांकि ये सदियों पुराना शहर है और जहाँ पे मुस्लिम और क्रिश्चियन बड़े मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख तमाम कम्युनिटीज़ जो हैं वो बड़े बामी इत्तेहाद और आम आंगी से रहते थे। ये अचानक क्या हुआ कि ये शहर भी इसकी लपेट में आ गया। तो वाकया एक छोटा सा वाकया से एक बड़े वाकया जो हैं वो पैदा होते हैं। तो इससे पहले कि मैं मज़ीद बात करूं, मैं तमीना राना जो एक सहाफ़ी भी हैं, मुख्तलिफ अखबारात की चीफ एडिटर भी रही हैं, एडिटर भी हैं, उसके बाद मैगज़ीन की, और नानकाना साहब में इन्होंने काफ़ी कम्युनिटी के लिए काम किया, डिफरेंट कम्युनिटी के लिए। मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि ये तमाम जो वाकया भी है और उसकी थोड़ी सी तारीख भी अगर बताती चलेंगी तो हमारे नाज़रीन जो पहली दफ़ा देख रहे हैं, कम से कम उनको जो है पूरा वकूआ से वो वाकिफ भी हो जाएं। तो तमीना राना जी, आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ सारे वाकयात की तफसील बताते चलें। पहले तो आपका शुक्रिया कि आपका जो नेटवर्क है ये वाकई में एक बड़ा मुस्तनद नेटवर्क है, जिसकी बदौलत पूरी दुनिया के लोगों को आपस में जुड़ने का मौका मिला। और अब इसी की बदौलत हम आज इस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ये आवाज़ उठा रहे हैं कि जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए और इसको रोका कैसे जा सकता है। आपने चूंकि ननकाना साहब की बात की, तो ननकाना साहब सूफियों की सरजमीन है और सबसे दुनिया में सबसे मशहूर तरीन जो मजहब है, मतलब हमारी माइनॉरिटीज में उन एक हमारे सिख भाई जो वहदानियत का उनका ताल्लुक रखते हैं, और वो अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को मंदे। तो ये बाबा गुरु नानक देव जी महाराज की वजह से, उनकी जन्मभूमि होने की वजह से ननकाना साहब जो है वो बहुत मशहूर है पूरी दुनिया में। अब सदियों से यहाँ पे सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू सारे मजहब के लोग जो हैं वो रहते हैं और कभी भी किसी आपस में इस तरह के वाकयात कभी नहीं हुए। अगर हुए भी हैं तो वो बहुत मामूली सतह पे, जिन्हें फौरन से पेशतर काबू कर लिया जाता है। तो ये जो कल का वाकया था, इसकी थोड़ी सी मैं आपको बैकग्राउंड बताऊं कि सिख बच्ची ने मुस्लिम बच्चे के साथ शादी की थी और इसमें अब बाहमी तनाजा चल रहा था कि फोर्स जो है कि ये जबरी निकाह किया गया है। तो इस बात पे ये दोनों आपस में अभी इसके मामला जो है वो अभी मंजर आम पे आए और उसके बाद से फिर जो मुस्लिम फैमिली थी, उन जाहिर बात है पुलिस ने फिर उन पे सारी इस मामले में उनको शामिल तफ्तीश भी रखा। अच्छा, ये सारा मामला हो गया एक तरफ। लोग समझ रहे हैं कि शायद ये उस वाकये की असल वजह बनी कि शायद इसमें किसी एक कम्युनिटी ने दूसरी कम्युनिटी पे हावी होने की कोशिश की है। एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ। ये जो मुस्लिम फैमिली थी, उनका ही होटल था और इस होटल पे कुछ लोग चाय पीने के लिए आए और उसमें चाय की प्याली में मक्खी गिरी हुई थी। उन्होंने कहा कि जी चाय के कप में मक्खी गिरी हुई है। होटल वालों ने कहा कि नहीं जी, आपने पीनी है तो पिए, नहीं पीनी तो आप यहाँ से चले जाएं। इसी बात पे तनाजा हुआ और तू मैं जो थी वो तवालत इख्तियार कर गई। वहां पे पुलिस को इन्वॉल्व करना पड़ा और उसके बाद जब पुलिस आई है तो जाहिर बात है
جو مسلم فیملی ہے ان میں تو آلریڈی مس انڈرسٹینڈنگ تھی, انہوں نے اس چیز کو ہائپ بنا کے کریٹ کر لیا, اور جب تھانے لے جایا گیا تو اس طرح سے پولیس بھی بیچ میں پارٹی بن گئی. اب جب یہ سارا معاملہ تھا تو انہوں نے مشتل ہو کے, متنفر ہو کے انہوں نے ایک باقی مسلم کمیونٹی کو بھڑکایا, اور اس کے بعد لوگ جو تھے وہ اشتعال میں آئے اور انہوں نے پتھراؤ کیا وہاں پہ گرودوارے میں. اچھا, یہ بھی ایک چیز یاد رکھی جائے کہ چونکہ گرودوارا کا جو رستہ ہے ننکانہ صاحب میں, گرودوارا جنم استھان کا جو رستہ ہے وہ وہاں سے شہر کے لوگوں کا جو ہے وہ آنا اور جانا دونوں طرف سے ہوتا ہے, یعنی داخلی خارجی دونوں رستے وہاں سے ہیں. اب چونکہ اس ایسی کنڈیشن میں وہاں پہ ایک جگہ پہ مسجد ہے اور اس سے چند قدم کے فاصلے پہ گرودوارا ہے. وہاں پہ لوگوں کا ایک جمعہ کا دن تھا, لوگوں کو انہوں نے اشتعال دلایا اور اس کے بعد وہ جو ہجوم تھا وہ بے قابو ہو کے انہوں نے نعرہ بازی کی اور گرودوارے کے اوپر انہوں نے حملہ کیا اور پتھراؤ کیا, اور وہ الفاظ بولے جو کہ نہیں بولے جانے چاہیے تھے, اور وہ الفاظ ایسے تھے کہ جس طرح سے آپ اگر بینگ مسلم مطلب میں بات کروں تو مسلم کمیونٹی کو بھی جیسے تحفظات ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم پہ کسی فلاں نے توہین کیا تو اس پہ توہین مذہب کا قانون نافذ ہونا چاہیے. اسی طرح سے وہاں پر بھی ایسے ہی الفاظ ادا کیے گئے, اور پھر وہ پولیس نے وہاں پہنچ کے تو اس صورتحال پہ قابو پایا اور وہ معاملہ جو تھا وہ رفع دفع کروایا گیا. اگلے دن پھر اس صورتحال کو آگے لے کے آگے لے کے چلے, اور وہاں کے جو مقامی لوگ تھے وہ سارے مسلم کمیونٹی, کرسچن کمیونٹی, وہ سارے لوگ آئے اور انہوں نے اس معاملے کو رفع دفع کروانے کی کوشش کی, جس پہ نیگوسیشن ہو گئی. اور وہ جو صاحب تھے جنہوں نے ہجوم میں مطلب سارے ہجوم کو مشتل کیا تھا, وہ دونوں باپ بیٹے نے, اس میں بیٹے نے پھر وہ معافی مانگی اور اس کی ویڈیو جس طرح سے پہلے ویڈیو وائرل ہوئی تھی اسی طرح سے وہ ویڈیو بھی وائرل ہوئی اور اس میں اس نے معافی کا اعتراف کیا. جی ہاں, یہ ہے صورتحال کل کی. بٹ صاحب جی میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا, اس طرح کے یہ چھوٹے واقعات بہت بے شمار ماضی میں ہوئے. شانتی نگر, سانگلا ہل, اس طرح بادامی باغ میں ہوا واقعہ, پھر رحیم یار کا قصور میں واقعہ ہوئے. یہ مذہبی جو انتہا پسند لوگ ہیں یہ کیوں جو ہے وہ اس طرح کا سہارا لیتے ہیں مذہب کا ایشو بنا کے, اور حالانکہ یہ سالمیت کے لیے, ملک کی سالمیت کے لیے اس وقت جبکہ ہم گرے لسٹ میں ہیں, اس سے ہمیں نقصان ہو سکتا ہے کہ جو ہے اس طرح کی اگر مذہبی انتہا پسندی کہہ سکتے ہیں یا فرقہ واریت کو اگر ہوا دی جائے تو اس کی کیسے روک تھام آپ کی نظر میں کیسا ہے؟ اور معذرت کے ساتھ کہ اپنا محبوب الہی بٹ صاحب نوائے وقت کے بھی ایڈیٹر تھے, پھر یہاں چیف ایڈیٹر ہیں, اسپیکر جو گجرات اور انگلینڈ سے اشاعہ ہوتا ہے, اور اس حوالے سے جو ہے وہ پریس آف پاکستان کلب کے جو ہیں یہ بانی بھی ہیں. تو ایک بڑے اچھے انسان ہوتے ہوئے, لبرل ہوتے ہوئے, ہمیشہ انہوں نے آج تک کسی بھی کمیونٹی کی طرفداری نہیں کی. غیر جانبدار ہوتے ہوئے وہ جو ہے معصوم لوگوں کی ہمیشہ ان کے لیے سٹینڈ لیتے ہیں. تو محبوب الہی صاحب پلیز. بہت شکریہ سمسن صاحب. پہلی بات تو یہ عرض کر دوں کہ میں نوائے وقت میں نے کام کیا اپنی جوانی کے زمانے میں ایڈیٹر کبھی بھی نہیں اس کا رہا, البتہ روزنامہ جنگ میں اور بی بی سی میں کام کیا. تو ظاہر ہے یہ میرا ایک پروفیشن ہے. اب آج میری 60 سال عمر بھی ہو گئی ہے, آج میری برتھ ڈے بھی ہے. ہیپی برتھ ڈے. تھینک یو. تو جو بات آپ نے کی ہے, دیکھیں میرا تو ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ میں پہلے پاکستانی اور پھر بعد میں مسلمان ہوں, اور پاکستان میرے لیے پریارٹی ہے, اور پاکستان کے اندر بسنے والی تمام مذاہب کے لوگ میرے لیے بھائیوں کا درجہ رکھتے ہیں. میرے لیے پاکستانی فرسٹ پاکستان کہ پاکستان سب سے اہم ہے, اور یہی جو چیز ہے اس کا میں پرچار کرتا ہوں, اور یہی میرا ایک نظریہ ہے. اور اس میں اگر شانتی نگر میں ہو, آپ کو شاید پتہ بھی ہے مجھے شانتی نگر پر لکھنے میں ایوارڈ بھی ملا تھا. شانتی نگر ہو یا یوحنا آباد ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو,
اس میں میرا موقف سامنے آپ کے، میں نے ہمیشہ جو ہے اس بارے میں، اس لیے نہیں کہ میں مسلمان ہوں اور میں وہ کرسچن ہے، اس لیے کہ وہ پاکستانی ہے، میں بھی پاکستانی ہوں. میرے ملک کے اندر اگر کوئی انتشار پھیلانے کی کوشش کرے گا تو میں تو اس کو معاف نہیں کروں گا. اب آگی بات ننکانہ صاحب کی، اور آپ نے جو مذہبی رواداری کی بات کی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی ذاتی معاملات کو مذہبی رنگ دے کر منافرت پھیلانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ پاکستان کے اندر ایسا قانون ہونا چاہیے کہ جو اس شخص کو روک سکے یا اس کو سزا دے سکے. اب سزا کا جب نظام قائم نہیں ہوگا، اب یہی دیکھنا توہین رسالت جو توہین مذہب جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ تمام مذاہب کے بارے میں ہونا چاہیے. یہ صرف اسلام کے بارے میں تو نہیں ہے نا، یہ تو مسیحیت کے بارے میں بھی ہونا چاہیے، سکھوں کے بارے میں بھی ہونا چاہیے. کسی بھی مذہب کی توہین کی جائے تو اس کے اوپر سیم قانون لاگو ہونا چاہیے. یہ برطانیہ میں ہم رہتے ہیں، دیکھ لیں ادھر تو یہی نظام ہے کہ تمام مذاہب کا ایک ہی جیسا ٹریٹ کیا جاتا ہے. اور پاکستان کے اندر مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ پاکستانیت کہتے کہتے پتہ نہیں ان کی میٹر کیسے گھوم جاتا ہے کہ ایک دم ان کو مسلمانیت یاد آ جاتی ہے، ایک دم ان کو سعودی عرب یاد آ جاتا ہے، ایک دم ان کو عراق یاد آ جاتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں ان کا تدارک ہونا چاہیے، اس کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے، اور اس کے لیے تمام ان بندوں کو، بے شک اس نے معذرت کر لی ہے، اگر سکھ کمیونٹی اس معذرت کو قبول نہیں کرتی تو پھر اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، ایک چیز. اور دوسری بات، جن لوگوں کی توہین ہو رہی ہے، جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، سیٹسفائی ان کو کرنا ہے. سیٹسفائی کرنے کے لیے یہ دیکھنا ہے کہ کیا سکھ کمیونٹی سیٹسفائی ہوئی ہے اس سے. اگر نہیں ہوئی تو ان کو اس کا تابع کیا جائے کہ وہ ان کو سیٹسفائی کریں. تو یہ ایک انتہائی جو ہے وہ ایک شرمناک واقعہ ہوا ہے، اور میں اس کی شدید مذمت بھی کرتا ہوں، اور ساتھ میں حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ خدا را ان لوگوں کو یہ موقع مت دیں. اس مولوی کو پکڑے جا کے جس نے اشتعال پھیلایا، اور ان لوگوں کو پکڑے جن نے اشتعال پھیلایا. اور پھر ساتھ میں یہ بھی ہے کہ یہ جو نجی شعبے کے لوگ ہیں، والنٹری آرگنائزیشنز ہیں، ان کا بھی یہ کام ہے کہ ان لوگوں کے اندر ان چیزوں کو بیدار کریں کہ نہیں بھائی، نہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ہمیں ان کا بھی دیکھنا ہے، وہ بھی پاکستانی ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک وسیع پروجیکٹ ہے، اور اس میں وسیع پروجیکٹ میں جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے. میرا یہ موقف ہے. ان کے بعد سرور بھٹی صاحب ہیں ہمارے ساتھ. تھوڑا سا جو رسمی ایک نئے لوگوں کے لیے ہوتا ہے وہ تعارف بھی کراتے ہیں. آپ نئے تو نہیں، ہر کوئی آپ کو میڈیا کے حوالے سے خوب جانتا ہے. آپ آل پاکستان کرسچن لیگ کے جو ہیں وہ کو چیئرمین ہیں، اور پھر اٹلی میں بھی آپ ایک تنظیم کے ہیں، وہ آپ خود بتا دینا. لیکن میں یہ بتاؤں کہ آپ جو ہے ایک ہر پل کی خبر رکھتے ہیں، اور فوری طور پہ جیسے جیو کہتا ہے اس طرح آپ کہتے ہو کہ میڈیا میں سب سے پہلے خبر جو ہے وہ جناب سرور بھٹی صاحب کے میڈیا سے آتی ہے. تو آپ جو ہے چونکہ وہاں پہ پولیس ایک جو ہے وہ پٹائی کرتی ہے یا اسے کہتی ہے کہ تو یہ مان کے تو نے یہ کیا ہے، کیا آپ کس اس واقعات کو کس نظر میں دیکھتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ سیمسن صاحب. اس وقت میں آپ کی پوری ٹیم کو، نیو کاسٹل کرسچن نیٹ ورک آن لائن کو، تمام ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنے خیالات بیان کر سکوں. تو آپ نے جو میرا تعارف کروایا اس کے لیے بھی خاص شکریہ. اور جو آپ نے اٹلی کی آرگنائزیشن کے تعلق سے مجھے کہا کہ میں بتاؤں، وہ ہمارے یہاں پہ ایک آرگنائزیشن ہے، اونلوس اٹلی، اٹالین میں کہتے ہیں. ہر پاکستانی کے لیے یہ آرگنائزیشن ہے، اور اس کا نام ہے پوکو، پاکستان اورینٹ کرسچن آرگنائزیشن. اس کے علاوہ آپ نے آل پاکستان کرسچن لیگ کے تعلق سے کہ میں ایک وہ چیئرمین ہوں، آپ نے تعارف کروا دیا، تو بہت بہت شکریہ. اب ہم آتے ہیں اپنے اصل مدعے کی طرف کہ سب سے پہلے تو میں ننکانہ صاحب پر جو یہ حملہ ہوا اس کے پرزور الفاظ میں مذمت کرتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری بات کہ اگر ہم اس ایشو کو نہیں، جیسے سسٹر تہمینہ نے کہا کہ یہ معمولی سطح کا ایک
वो था, हादसा था, और आपस में लोगों की अपनी अनबन की वजह से ये सारी इश्तियाल अंगेजी हुई। तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए, हम पाकिस्तानियों को, जैसे भट्ट साहब ने कहा कि मैं पाकिस्तानी पहले और मुसलमान बाद में हूँ, तो अगर हम ये बात अपने दिलों में बिठा लें, अपने ज़हनों में इसको अच्छी तरह से नक्श कर लें कि पहले हम पाकिस्तानी हैं, उसके बाद हम क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, तो मेरे ख्याल में ये मसला पैदा ही ना हो। और दूसरी बात अगर हम देखें कि ये तो चले मामूली सतह का एक हादसा था और जल्दी से कंट्रोल हो गया, इवन वजीर आजम तक कॉलें की गई, हमारे DPO साहब ने, ननकाना साहब का पुलिस स्टेशन ने, पुलिस वालों ने बहुत अच्छी तरह इस हादसे को हैंडल किया और हजूम को कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। गुरुद्वारा साहब को बेशक पथराव किया, क्या कहना चाहिए, वो उस बंदे ने, आसन, मोहम्मद आसन आई थिंक उसका नाम था, उन्होंने वीडियो पे कहा मैं कोई सिख यहाँ पे नहीं रहेगा, सिखों की दिल आजारी हुई, और ये सबसे बड़ी बात है, किसी की दिल आजारी करना, और जब दिल आजारी कर ले और फिर माफी मांग ले, ये तो चंद दिनों से हम देख रहे हैं ऐसा हो रहा है। अदरवाइज तो कोई और गुस्ताखी करे, कोई और इस किस्म का तनाजा पैदा करे, तो उसके लिए होता है सर तन से जुदा। लेकिन अभी हमने देखा रिसेंटली 2-3 हादसे हुए क्रिसमस के बाद, इंडिया में 3 औरतों ने जो बात की, खुदा के कलाम का मजाक उड़ाया, उन्होंने माफी मांग ली। लेकिन ये बात अगर हम देखें तो उन्होंने माफी मांगी, लेकिन उनके खिलाफ FIR कटी वहां पे, उनके लिए मुकदमात वहां पे बने। हमारे मुबशर साहब ने यहाँ पे एक क्रिसमस के इवेंट को, 25 दिसंबर के इवेंट को कह दिया जी वो ये डेट भी नहीं ठीक, और वो चलो जो उन्होंने अपनी तहकीक की उनका, लेकिन उनका भी एंड क्या हुआ, उन्होंने जिस तरीके से माफी मांगी वो तो माफी लग ही नहीं रही थी। तो ये लग रहा था कि उन्होंने, वो उनके अपने अल्फाज है कि अगर ये 25 दिसंबर की बजाय मैं जून या मार्च में करता तो शायद इतना रिएक्शन ना आता। ये माफी मांगना और हमारा माफ कर देना, बेशक हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमें माफी की तालीम दी है और हम माफ करते हैं, माफ करना। लेकिन गवर्नमेंट, जो रियासत होती है वो माँ जैसी, हम अक्सर सुनते हैं रियासत माँ जैसी। अगर माँ एक बच्चे को कहे जी इसको माफ कर दे और दूसरे बच्चे को कहे इसका सर तन से जुदा कर दे, दिस इज नॉट फेयर, कानून नहीं। मैं आखिरी बात करना चाहूंगा वो ये कि इस माइंड, ये एक छोटा सा माइंड सेट है जो ये चीजें फैलाता है, जो ये तो फर्क है। अदरवाइज हमारे भी मुस्लिम दोस्त हैं, हमारे भी सिख दोस्त हैं, हमारे भी हिंदू दोस्त हैं, अक्सर हम इकट्ठे बैठते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, एक दूसरे फंक्शन में जाते हैं। ये एक माइंड सेट है जो ये चीज पाकिस्तान में होने ही नहीं दे रहा, और इसके लिए हमें चाहिए कि हम इसके लिए कानून साजी करें। जैसे भट्ट साहब ने कहा कि कानून साजी एक बहुत जरूरी चीज है, और रियासत को कोई अगर इस वक्त सिख कम्युनिटी ने माफ भी कर दे तो रियासत को चाहिए कि जिसने ये तनाजा फैलाया, जिसने ये सारी हरकत की, उसको सजा मिलनी चाहिए। जिस हद तक कानून इजाजत देता है उसको सजा मिलनी चाहिए। हमने पहले भी अक्सर ऐसे हादसा में देखा कि लोगों को सजा नहीं मिली। जैसे आसिया बीबी का केस ले ले, एक सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया, झूठा केस साबित हो गया, हर चीज हो गई, लेकिन क्या मुद्दइयों को सजा मिली? नहीं, आज भी आजाद फिर। उससे पहले रिमशा केस था, क्या हुआ? मौलवी जदून को क्या सजा मिली? साबित हो गया कि कुरान शरीफ के वर्कात उन्होंने खुद जलाए, केस डाल दिया रिमशा मसीह पर, मौलवी जदून को सजा मिली। ये बात है कि अगर कानून साजी की जाए और कानून सबके लिए बराबर हो तो मेरे ख्याल में ये मसले मसाइल जो है पाकिस्तान में खत्म हो सकते हैं। जी शुक्रिया आपका। तो अभी मैं जो है वो अख्तर अंजीली साहब की तरफ चलूंगा कि वो क्या कहते हैं। अंजीली साहब, अब जो हमारे माहिरीन हैं, मीडिया माहिरीन कह लें या तबसरा नगार कह लें, उनमें इनका अब शुमार होता है, और वाकया ही ये बहुत ज़बरदस्त किस्म के एक डॉक्टर होने के साथ जो माशी सियासी भी डॉक्टर बन चुके हुए हैं।
تو میں یہ آپ کو کہوں گا کہ آپ یہ جو قانون سازی نہیں ہو رہی یا اس طرح سے کافی عرصہ سے 72 سال کا ایک عرصہ ہو گیا، کچھ عرصہ ہمارے جو ان 72 سال میں سے 35 سال جو ہے وہ ہم مسلسل اس طریقے سے سروائیو کر رہے ہیں. آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ یہ نہایت ہی دکھ کا عالم ہے کہ پاکستان کی خبر جب بھی اس طرح سے آتی ہے تو مجھے دکھ کے علاوہ بلکہ دکھ سے بڑھ کر شرمندگی ہوتی ہے، کیونکہ پاکستان میں ایسے مسائل پہ ہم لڑ پڑتے ہیں کہ دنیا کے سامنے اقرار کرتے ہوئے شرم آتی ہے. اب کشمیر کا مسئلہ ہے، وہاں پہ لڑائی ہے، بات سمجھ میں آتی ہے. فلسطین کا مسئلہ ہے، بات سمجھ میں آتی ہے. ہانگ کانگ میں جو اتنا بڑا تنازع اٹھا ہے، بات سمجھ میں آتی ہے. انڈیا میں سٹیزن شپ کے بل، بات سمجھ میں آتی ہے. پاکستان میں ہوتا کیا ہے کہ کبھی وہ پانی کے گلاس پہ آسیہ بی بی کو لٹکا دیا جاتا ہے، اس کا کیس جو ہے وہ 10-12 سال تک لٹکا رہا. بعد میں جب ان کو آزاد کیا گیا، چھوڑا گیا، اس پہ بھی. اب یہ چائے کی پیالی کی بات ہے. اب مطلب ہے ہمارے ظرف کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ ہم چائے کی پیالی کے اوپر دو قوموں کو، دو کمیونٹیز کو آمنے سامنے کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں. اب میں کسی انگریز کو یا یہاں پر یو کے میں، دنیا میں کسی بھی اور شخص کو بتاؤں کہ واٹ دا اوریجنل پرابلم از، تو وہ کہیں گے بھائی یہ کون سی دنیا میں آپ لوگ رہ رہے ہیں؟ یہاں پہ آپ کھانے کی ٹرے منگوائیں، آپ 60-70 پاؤنڈ کا ٹرے منگوائیں کھانے کا، اس میں کوئی خرابی ہو یا آپ نے کسی چیز کو جو کہا وہ پورا ٹرے واپس لے جائیں گے. There is not a question to be asked. جو لوگ یو کے میں اور امریکہ میں اور یورپ میں رہتے ہیں، چائے کی پیالی لے کے ہیں، وہ بیچ میں اگر غلطی سے چینی ڈال دی ہے، آپ چینے کے بغیر they'll take the whole tray out. اب دیکھیں یہ ظرف کی بات ہے، یہ تعلیم کی بات ہے، یہ ایسے لڑنے کے بہانے ہیں. اور میں ان لوگوں کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ I feel sorry for them. مجھے ان لوگوں پہ ترس آتا ہے اور خدا ان لوگوں پر رحم کرے. Because these guys, these people are not uneducated. They are ill-educated. They are miseducated. They are uneducated. تو خیر uneducated شخص کو انسان ایجوکیٹ کر سکتا ہے، لیکن ان کی انڈوکٹرینیشن اس طرح سے ہوئی ہے، ان کی ایجوکیشن جو ہے، مس ایجوکیشن جو ہے اس طرح سے ہوئی ہے کہ اپنے سے فرق شخص کو اپنے سے حقیر جاننا. اگر میں مسلمان ہوں تو ہر سکھ جو ہے وہ مجھ سے حقیر ہے، اگر میں مسلمان ہوں تو ہر کرسچن مجھ سے حقیر ہے. بھائی تم کون سی دنیا میں رہ رہے ہو؟ اور اس کا حل یہ میرے نزدیک ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کو سزاؤں کے ساتھ ساتھ ان کا اب میں کیا کہوں، علاج کروانا چاہیے، لیکن کم از کم انہیں تعلیم تو دینی چاہیے. یو کے میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک ڈرائیور جو ہے وہ بار بار کوئی غلطی کر رہا ہے تو اس کے اوپر پوائنٹس لگتے ہیں، اس کے لائسنس پہ، اس کا لائسنس اس سے لے بھی لیا جاتا ہے، اس کو فائن ہوتا ہے. اس کے ساتھ ایک پروگرام ہے جہاں پہ اس کو وہ ایک کلاس کے لیے بھیجتے ہیں، پورے دن کے لیے اس کو بتاتے ہیں کہ تمہاری ڈینجرس ڈرائیونگ سے یہ نقصان ہو سکتا ہے. پرانی ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں، ڈسکشنز ہوتی ہیں، اس سے پوچھا جاتا ہے، اس کو سمجھایا جاتا ہے کہ تمہاری ایک غلطی سے کتنا بڑا کسی کا جانی نقصان ہو سکتا ہے، مالی نقصان ہو سکتا ہے. یہ چائے کی پیالی کے اوپر ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا ہے کہ گردوارے پر اور سکھ دھرم کے مقدس ترین گردوارے پر پتھراؤ کیا جا رہا ہے. These people need education. ان کو سکھانا چاہیے. یہ لوگ بیدار نہیں ہیں، یہ کسی خواب گراں میں مست ہیں، یہ سوئے ہوئے ہیں. ان کو پتہ نہیں کون سی افیم دے کر سلا دیا گیا ہے. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے اور یہ عبادت گاہوں پر پتھر پھینکنے میں اپنے آپ کو ہیرو سمجھ رہے ہیں. یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ پتھر پھینکیں گے تو محمود غزنوی بن جائیں گے، پتھر پھینکیں گے تو محمد بن قاسم بن جائیں گے. بھائی وہ دور اور تھے، ان کا مقصد اور تھا، تاریخ کا دھارا اور طرف چل رہا تھا. تمہارے پاس اپنا وطن ہے. یہ جس گردوارے پہ پتھر پھینکے وہ پاکستان میں ہے، وہ کسی اور ملک میں نہیں، کسی دشمن ملک میں نہیں ہے.
وہ تمہاری اپنی جائیداد ہے. لوگ وہاں پہ عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں, سیاح آتے ہیں. اٹس پرائڈ آف آور نیشن دیٹ وی ہوسٹ سچ تھنگس. گھر میں کوئی قیمتی چیز پڑی ہو تو غصے ہو کے اس کو نہیں توڑا جاتا. دیز پیپل نیڈ ایجوکیشن. اور میں ایک آخری بات کہنا چاہتا ہوں, ہم ان کے لیے سزا کے لیے کہتے ہیں اور میں سہمت ہوں اس بات سے, لیکن میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جب یہ لوگ معافی مانگتے ہیں تو انہیں کمیونٹی سروس کرنی چاہیے. جن لوگوں نے پتھر مارے ہیں گردوارے کو, اگر وہ واقعی دے آر سوری فار دس, ان کو جا کے گردوارے میں جھاڑو لگانا چاہیے, صفائی کرنی چاہیے. دے نیڈ ٹو شو ود دیئر ایکشنز دیٹ دے آر سوری. دیکھیں اس طرح سے بات نہیں ہوتی کہ آپ نے کسی کے بارے میں کچھ بھی کہہ دیا 4 دن کے بارے بعد, جب 30,000 آپ کی ہٹس آ گئی ہیں ویڈیو پہ تو آپ نے سوری کر لیا. دس از نو وے آف سیئنگ سوری. خداوند یسوع مسیح کی تعلیم معافی کی تعلیم ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں اس سوسائٹی کو بہتر بنانا ہمارے لیے فرض ہے. اور یو کے میں بھی جب کوئی شخص, مثال کے طور پر نوجوان وال چاکنگ کرتے ہیں, وہ جا کے کوئی نعرہ لگا دیتے ہیں کسی دیوار پر, یہ اگر وہ پکڑے جائیں تو پولیس والے ان سے کہتے ہیں کہ تم پورے شہر کی دیواریں صاف کرو جہاں جہاں پہ وال چاکنگ ہوئی ہے, چاہے تم نے کی ہے چاہے کسی اور نے کی ہے. اس کو وی آر بلڈنگ اے سوسائٹی, وی آر بلڈنگ اے کمیونٹی. اب جہاں پہ لوگ مہذب ہو, لوگوں کی دیواروں پہ اندھا دھند نہیں لکھیں, ہم ایک ایسا معاشرہ بنا رہے ہیں جہاں پہ ایک دوسرے کی برداشت کی جائے. چائے کی پیالی, اب میں کسی کو یو کے میں بتاؤں گے the fight or the problem in Pakistan was created because somebody did not serve a proper cup of tea. وہ کہیں گے بھائی ہم تو کرسمس کے دن چرچ کے بعد سڑک پہ سٹال لگے ہوتے ہیں کافی کے, چائے کے, جو مرضی آئے پیے. what is the problem؟ آپ لوگوں کا ضمیر, آپ لوگوں کا ظرف اتنا ہے کہ جس چائے کے لیے پیسے دیے جا رہے ہیں تم نے وہ پیالی نہیں بدلی. تو میں اپنی بات کو ختم یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں خداوند یسوع مسیح نے فرمایا تھا بائبل مقدس میں, یہ آیت مبارکہ درج ہے متی رسول کی انجیل میں, اور میرے ہاتھ میں بائبل مقدس ہے 6 باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے, بس جو کچھ تم چاہتے ہو لوگ تمہارے ساتھ کریں تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرو جیسا کہ تم چاہتے ہیں. یہ خداوند یسوع مسیح کے الفاظ ہے, بائبل مقدس انجیل شریف متی رسول کی انجیل 6 باب 12ویں آیت, بس جیسا کہ تم چاہتے ہو لوگ تمہارے ساتھ کریں تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرو. اگر تمہارا چائے کا کھوکھا ہے تو تم ان کو چائے اس طرح سرو کرو جیسے جب تم چائے پینے جاتے ہو. فرض کرو تم چائے پینے گئے اور وہاں پہ کسی نے مکھی والی چائے دے دی ہے, ہاؤ وڈ یو لائک ٹو بی ٹریٹڈ؟ اگر آپ کی عبادت گاہ ہے ہاؤ وڈ یو لائک ٹو ریئیکٹ؟ تو پہلی بات یہ ہے, دیز پیپل نیڈ ایجوکیشن. ان کو تعلیم کی بہت سخت ضرورت ہے, دے نیڈ ایجوکیشن. ان کی انڈاکٹرینیشن کو بدلنے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سزا کے ساتھ ان کو کمیونٹی سروسز بھی دی جانی چاہیے تاکہ 2 کمیونٹیز میں ہم آہنگی ہو. انہیں پتا چلے کہ سکھ دھرم جو ہے وہ کوئی بری بات نہیں سکھاتا, جاؤ ان کے ساتھ بیٹھو, ان کے پاٹ پوجا کو دیکھو سنو, ان کے گردوارے کی صفائی کرو تاکہ تمہیں عقل آئے کہ اور بھی انسان ہیں, دوسرے بھی مذاہب ہیں, ہم سب پاکستانی ہیں اور پاکستان کی فلاح و بہبود اسی میں ہے تاکہ ہم دنیا میں بدنام نہ ہو. یہ کون سی قوم ہے؟ یہ وہ قوم ہے جو چائے کی پیالی پہ لڑ پڑتی ہے, یہ وہ قوم ہے جو پانی کے گلاس کے اوپر پھانسی کا مطالبہ کر دیتی ہے. ہمیں کب تک اس شرم کے دریا میں دھکیلتے رہیں گے آپ لوگ؟ ہم لوگ جو وطن سے باہر ہیں ہمیں کہا جاتا ہے گیو پازیٹیو پکچر آف پاکستان. بھائی ہم لوگ تو پازیٹیو پکچر دے رہے ہیں, ہم لوگ یہاں پہ ڈاکٹر ہیں, نرسز ہیں, بزنسز کر رہے ہیں, پولیٹکس میں ہیں, ہم پازیٹیو پکچر کیا دیں؟ نیگیٹیوٹی تو وہاں سے آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ, آپ نے بڑی مفصل بات کی. بٹ صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پہلے ہم تمینہ کو پاکستان کی صورتحال اس وقت, کیونکہ وہاں پہ یہ بہت سارے ایسے واقعات دیکھتی بھی ہیں اور کوریج بھی دیتی ہیں, میرا خیال ہے ہم تمینہ کے ساتھ بعد آپ کو موقع دیتے ہیں کہ وہ کیا یہ ساری جتنی گفتگو ہوئی ہے اس پہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں یہ؟
असल में बात यह है कि अभी मैंने अपने मोअज़्ज़ज़ जो हमारे शुरकाए गुफ्तगू हैं, जिसमें भट्ट साहब हैं, उनको भी सुना और सरवर भट्टी साहब को भी सुना और डॉक्टर अंजलि को भी सुना। बात एक ही है। पहली बात तो ये है कि तरबियत का फुकदान है, एक बात। दूसरी बात रहेगी कि वही उलमाए कराम जो एक हादसे के अगले दिन उनके पास गए हैं, क्या ये उस वक्त मुमकिन नहीं था कि वहां से सिख कम्युनिटी के लीडर निकलते और उधर से उलमाए कराम निकलते और वो पहले आपस में डायलॉग करते, मामले की तफ्तीश करते और उस पे बात करते कि जी ये हमारे घर का मामला है तो हमें पहले इसको खुद हल करना चाहिए। इन्होंने क्या किया कि वीडियोस बना के फौरन वायरल कर दी। अब हुआ ये कि हमारे साथ चूंकि इंडिया भी हमारा हमसाया है और वहां पे इस वक्त आप सब जानते हैं कि जो हालात चल रहे हैं, उसका क्या हुआ कि चाय की एक डॉक्टर साहब वाली बात कि चाय की एक प्याली और उस प्याली के ऊपर जो कुछ हंगामा किया गया और फिर उसके बाद पूरी दुनिया में ये तासुर दिया गया। इससे पहले मैं आपको ये बताती चलूं कि करतारपुर राहदारी की वजह से इस हालिया जो गवर्नमेंट है इसने दुनिया भर से शोहरत कमाई है। दुनिया भर की संगतों ने इसे बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट किया और मैं चूंकि करतारपुर में मौजूद थी और वहां लोगों ने रो रो के दुआएं मांगी, दुआएं दी इस गवर्नमेंट को कि इन्होंने बहुत अच्छा इक़दाम किया है। अब देखें हमें कुछ अरसा हुआ है अभी, यानी समझ लीजिए कि वो जैसे कहते हैं दुल्हन के हाथों से मेहंदी भी नहीं उतरी और इन्होंने अपनी बेवकूफी की बिना पे वो इतना बड़ा क्रेडिट जो गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया से लिया उसी को इन्होंने एक नेगेटिविटी में बदल दिया, जिसमें हमारे वो मुसलमान भाई भी शामिल हैं और हमारे वो भाई भी शामिल हैं जिन्होंने वीडियो वायरल की। अब देखिए वहां की जो मुतल्लिका क़यादत है, आपको पहले आपस में बात करना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान आप सबका है। जब तक आप अपने घर के मामलात में खुद उठ के बात नहीं करेंगे आपस में एक दूसरे को, अब वो क्या फायदा कि जब आप गुरपुरब आता है तो गुरपुरब के मौके पर आप ये करते हैं, गुरपुरब के मौके पे जब गुरपुरब का जब मौका आता है तो उस मौके पे आप ये करते हैं कि यानी गुरपुरब से मुराद ये है कि बाबा जी का जो जन्मदिन होता है, जन्मदिन के मौके पे आप ये करते हैं कि तमाम सिख कम्युनिटी जो है वो एक तरफ, मुसलमान कम्युनिटी जो है वो दूसरी तरफ, वो उनके गुरपुरब में शामिल होती है। इसी तरह से ईद मिलादुन नबी का मौका आता है तो ईद मिलादुन नबी के मौके पे गुरुद्वारे के आगे से जुलूस गुजरता है तो वहां पे मुसलमान कम्युनिटी को सिख कम्युनिटी हार पहनाती है। अब मुझे ये बताइए कि कैसा भाईचारा है कि जब आप इवेंट्स जो होते हैं उनके ऊपर तो आप एक हो जाते हैं, लेकिन जब आपकी बात आती है, मौका आता है आपका, जब आप एक मतलब जब दुनिया को दिखाने का मौका आता है तो उस वक्त आप एक नहीं होते। क्या वजह है कि आप में अदम बर्दाश्त है, आप में वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो फिर ये कैसा भाईचारा है कि सिर्फ तस्वीरें, मतलब आप तस्वीरी भाईचारा है जिसे हम देखेंगे और हम ये कहेंगे जी ये तो एक तस्वीरी भाईचारा, इसके सिवाय इनके पास कुछ है ही नहीं, एक बात। और दूसरी बात रहेगी कि अब इन्हें माफी वाली बात पाइए कि इस तरफ के क्या ये माफी बनती है या नहीं बनती है। तो जो कुछ उन्होंने कहा कि ननकाना साहब का नाम तब्दील कर दिया जाएगा, तो सदियों से ये नाम चल रहा है नानकाना। ये पहले नाम और था, तलवंडी नाम था, तलवंडी से फिर ये नानक आना के नाम पे ये इसको बाबा जी की वजह से ननकाना साहब कहा गया। एक बात तो ये कि हम तारीख को मसख कर करके तो यहाँ तक पहुंच गए। हमारे बहुत से शहर जो हैं, जो कि जैसे लॉयलपुर था, साहिवाल था, वो मिंटगुमरी के नाम से मशहूर था, लॉयलपुर जो था वो अब उस फैसलाबाद बन गया। तो एक ये जो सोच है कि अब मेजॉरिटी है तो मेजॉरिटी को हावी हो जाना चाहिए, एक तो ये बिल्कुल गलत बात है। तो वो लोग जो कम्युनिटी के लीडर्स माने जाते हैं, जिन्हें इन्हें लोगों को, यानी सबने दुकानें तो बना ली, कोई यहाँ पे शिया बन गया, कोई सुन्नी बन गया, कोई यहाँ पे सिख भी है, कोई यहाँ पे हिंदू भी है। क्या इनमें से बंदा ये पूछे कि कोई यहाँ पे पाकिस्तानी भी है? तो अब आप अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की सोच माजरत के साथ कि झुंड तो हम बन चुके हैं और मुश्तल मॉब भी बन चुके हैं, लेकिन अब हम पाकिस्तानी नहीं हैं। क्योंकि पाकिस्तानी होना जो है वो अपनी जिम्मेदारियों को पहचानना है, एक दूसरे के हकूक की हिफाजत करना है, जो कि हम नहीं कर पाते। तो पहली बात तो यह है कि इस मामले पे रियासत क्या अपना किरदार अदा कर रही है और तमाम कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं, क्या वो अपनी सोच जो है वो पॉजिटिविटी दुनिया के माहौल के मुताबिक अपने लोगों में कन्वर्ट कर रहे हैं। हमें जरूरत है अपने बच्चों को आगाही देने की, ताकि हमारे बच्चे जो हैं, जो स्कूलों में एक ही जगह पे पढ़ते हैं,
उन्हें हम समझाएं कि भाई कोई एक दूसरे के लिए जो काफर की बात हम समझाते हैं, ये इसी वजह से ऐसा होता है कि आपका दीन जो है वो हर मतलब साल में कई दफा इन्हीं अपने माजरत के साथ शरपसंद अनासर की वजह से दीन खतरे में पड़ जाता है। तो क्या बाकी के मज़ाहब नहीं है? बाकी के मज़ाहब को भी उतनी ही अहमियत देनी चाहिए, और उसी तरह से तज़हीक मजहब जो है, तौहीन मजहब जो है, उसके कवानीन वो भी एक मतलब एक इक्वलिटी की बुनियाद पे बनने चाहिए, और सजाएं भी होनी चाहिए। अगर सजा होगी, जजा होगी, जैसे आपने कहा कि जी गुरुद्वारे में उन्हें जाके तो बाकायदा उन्हें झाड़ू देना चाहिए, या अगर कोई दूसरे मजहब का आता है तो जिस तरह से वहां पे माफी मांगी गई, इसी तरह से क्या हम माजरत के साथ, मैं ये नहीं कहूंगी, लेकिन मैं बीइंग आजाद पाकिस्तानी शहरी ये मैं बात कर रही हूँ कि क्या जब कोई तौहीन मजहब की बात करता है या किसी पे हम तौहीन मजहब की इल्जाम लगाते हैं, तो हम कभी भी उसकी तफ्तीश नहीं करते, कभी भी उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करते। वही कहा जाता है जो मुश्तल हजूम कह देता है, या उस मुश्तल हजूम में मौजूद जो उलमा कह देते हैं कि जी इसका सर जो है वो जुदा कर दिया जाए या इसको फांसी चढ़ा दिया जाए। वहां पे हमारे जजेस भी मुतासर हो जाते हैं, हमारी अदालतें भी मुतासर हो जाती हैं, और कोई वकील भी उसका केस लेने के लिए तैयार नहीं होती। ये सारी एक बहुत ही ज्यादा तकलीफ दे माहौल है। इस पूरे माहौल को देखना पड़ेगा, और वाकई तीसरी जंग हमारे सर पे खड़ी हो गई है, और हमने अपने इंडिया पे जो हमारे साथ हमारा हमसाया मुल्क है, उसमें ये छोटी सी बात पाकिस्तान की जब जाती है तो उसके बाद हर तरफ आग लग जाती है। वो सारे का सारा मीडिया हमारे मतलब गिर्द हो जाता है। 500 चैनल्स ने जो है वहां पे हमें मतलब पूरी दुनिया में, यानी देखें कि उनको सिर्फ एक तकलीफ थी हमारी माजरत के साथ, ये लफ्ज जो है वो बहुत अजीब है, लेकिन उन्हें हमसे सिर्फ एक ही मसला था कि ये करतारपुर राहदारी जो है वो सिख मुस्लिम भाईचारा जो है वो यकीन करें जब पाकिस्तान में आते हैं तो पहली बात तो ये कि इंडिया से उन्हें बहुत डरा धमका के भेजा जाता है, और पाकिस्तान गवर्नमेंट, पाकिस्तान के इदारे, विजिटर्स प्रॉपर्टी बोर्ड, पाकिस्तान का हर बंदा, यहाँ पे पाकिस्तान में मौजूद हर शहरी सरदार जितने भी आते हैं, यात्री आते हैं, उनको सर आंखों पे बिठाता है। लेकिन जब वहां के जो लोग हैं, वहां का जो मीडिया है, वहां उन्होंने इस छोटी सी बात को लेके ये जो चंद वीडियोस वायरल हुई थी, हमारे घर का मसला जो था वो यहाँ हल नहीं किया गया, वहां से वहां बातें आई हैं, और उसके बाद फिर सारी दुनिया में हमारा जो इमेज बनना हुआ था वो खराब हो गया। तो ये सारी चीजें देखने वाली हैं कि हम कहाँ खड़े हैं, हम क्यों खड़े हैं, और हम यहाँ से कैसे निजात पा सकते हैं। ये मसला जो है वो आज का नहीं है, क्योंकि यहाँ ही रहना है। ये सिखों का भी घर है, यहाँ पे गुरु सांझे हैं, यहाँ पे गुरुद्वारे सांझे हैं, यहाँ पे मस्जिदें सांझी हैं, यहाँ पे इमाम बारगाहें सांझी हैं, हमारे चर्च सांझे हैं। तो जब अपना घर जो है, जब घर के लोग मिलके नहीं सोचेंगे तो फिर जाहिर बात है दुनिया तो फिर पत्थर मारेगी हमें। और इत्तेफाक में तो बरकत होती है, लेकिन ये बरकत अब इस वक्त पे समझ नहीं आती। जब वक्त की जरूरत होती है तब बरकत समझ में नहीं आए तो फिर कब आएगी। भट्ट साहब, ये बीबीसी ने कोई तकरीबन 1 साल पहले सर्वे किया था जी, बाकायदा के वहां पे जो है वो पाकिस्तान में ऐसे ग्रुप हैं जो किराए पे बंदे देते हैं कि कोई भी बलवा करना है, कोई भी ऐसा चाहे वो पथराव करना है, किसी की इबादत का पर करना है, या मजदूर जिस तरह देते हैं या धरना देते हैं उसके लिए देते हैं। उसके बाद जो है फिर हम लोग जो भी वाकया ऐसा हो जाता है उसका इल्जाम कह देते हैं कि ये जो है हमारा दुश्मन मुल्क का है। तो ये भी सामने रखें बात, और जो आप किसी के बात पे मजीद कहना चाहते हैं तो प्लीज। ये बात ये है जी, बीबीसी ने तो 1 साल पहले रिपोर्ट किया था, और मैंने 1989 में ये बात लिखी थी कि पाकिस्तान के अंदर जहां पर लोगों को रोजी रोटी की फिक्र है, वहां पर लोग अचानक जो है लाखों की तादाद में बाहर मज़ारों पर कैसे निकल जाते हैं। आपको भी पता है, मैं उस तारीख में शामिल था, पीएनए की तारीख जो थी 1977 की, निज़ाम मुस्तफा तारीख, उसमें डॉलर बांटे गए थे, हम खुद बांटते थे डॉलर लोगों में। तो ये चीजें हैं कि ये तो बात बिल्कुल दुरुस्त है, इसको तो मैं 100% नंबर दे देता हूँ। दूसरी बात जो है वो ये है कि मेरे ज़हन में ये बात थी और मैं ये कहना चाहता था, अच्छा हुआ था मीना ने कह दी, कि जो करतारपुर का बॉर्डर खोलकर पाकिस्तान ने जो नेक नामी कमाई है उसका भारत को भी दुख है, उसको दुख नहीं बल्कि उसको खौफ है।
اور یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ ICI بھارت کے ہر گھر کے اندر ہے اور راہ جو ہے وہ پاکستان کے ہر گھر کے اندر ہے، کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس معاملے کو ہوا دی جائے۔ اب یہاں پر ڈاکٹر انجلی صاحب نے جو بات کی وہ ظاہر میری بات سے انہوں نے لنک جوڑا کہ جو وہاں پر عوام کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ میں نے بات پہلے بھی کی ہے کہ وہاں پر والنٹری آرگنائزیشن جو ہیں سارا کام حکومت نہیں کر سکتی، اور حکومت جو ہے وہ اس کے پاس اتنے وسائل بھی نہیں ہیں۔ یہ ہمیں چاہیے کہ 10-12 مسلمان نوجوان جائیں تو جا کے چرچ کی صفائی کر کے آئیں، 10-12 کرسچن اٹھیں تو وہ جا کے گردوارے کی صفائی کر کے آئیں کہ ہم آپ کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنے آئے ہیں۔ اور اسی بات کو لے کر پریس کلب آف پاکستان UK بھی چلا ہوا ہے، آپ کے سامنے کی بات ہے۔ اور یہ چیز میں عرض کر رہا ہوں کہ وہاں پر رہ کر لوگ اتنے فرسٹریٹڈ ہیں کہ وہاں پر کسی کو بندے کو یہ سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا کہ کیا واقع توہین ہوئی بھی ہے یا نہیں، کہ وہ بندے جو ہے ایک دم مولوی صاحب نے کہہ دیا، ان مولویوں کو پکڑنا چاہیے کہ جو کہتے ہیں جل کے جلا دو گرا دو۔ بھائی ٹھیک ہے، ایک بندہ کہتا ہے کہ جی اس نے توہین کیا، مان لیتے ہیں توہین ہوئی ہے، لیکن اس کا کوئی قانونی طریقہ کار بھی تو ہے۔ اس کا قانونی طریقہ کار یہ ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن کی جائے اور شواہد جو ہیں وہ پیش کیے جائیں عدالت کو، جی ان بنیادوں پر ہوئی ہے تو اس کے بعد سزا دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب چیز یہ ہے کہ ابھی تک آپ نے دیکھا ہے کہ آسیہ بی بی کے کیس میں لوگ جو ہے نا ابھی تک فیس بکوں کے اوپر بہت کچھ لکھ رہے ہیں، اور جو پڑھیا نہ پاتے بن بیٹھا علماء، جو ہر بندہ فیس بک کے اوپر عالم فاضل بنا ہوا، انہیں پوچھے قانون کیا ہے۔ قانون تو یہ کہتا ہے کہ جب آپ کے گواہوں کی گواہیوں میں تضاد ہو تو ملزم کو اس کا فائدہ دیا جاتا ہے، اور یہی کچھ آسیہ بی بی کے کیس میں بھی ہوا ہے کہ ایک نے گواہی کچھ دی، دوسرے نے کچھ دی، عدالت نے کہا بھائی قانون یہ کہتا ہے کہ اگر گواہوں میں تضاد ہے تو ہم جو ہے وہ اس کو بری کریں گے۔ اب جی انہوں نے جی فلاں کے ملک کے کہنے پر بری کر دیا، انہوں نے فلاں کے کہنے پر، ہر بندہ ہی ادھر جو ہے وہ عالم فاضل بنا ہوا ہے، ہر بندے کے پاس پتہ نہیں کہاں سے وہ معلومات آ رہی ہیں۔ چیز یہ ہے کہ وہاں پر مذہبی رواداری کو جو ہے وہ ہم آہنگ کیا جائے۔ یہ ہمارے جو ملک کے اندر تحاریک چلی ہیں، ان تحاریک نے ملک کو تباہ کیا ہے۔ اس بات کو مانیں کہ یہ جو میں نہیں سمجھتا کہ اسلام نے کوئی ایسی بات کی ہے۔ میں ظاہر ہے میں جماعت اسلامی کا آدمی رہا ہوں، تو میں نے تو قرآن میں کہیں نہیں دیکھا کہ آپ اقلیتوں کو تباہ کر دیں، اقلیتوں کو ماریں، کوئی نہیں۔ وہ تو کہتے ہیں کہ آپ کا ہمسایہ اگر بھوکا ہے تو آپ کا حج قبول نہیں ہو سکتا، اور ہمسائے میں یہ جو ہے وہ کوئی تخصیص نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ 40 گھر تک آپ کا ہمسایہ ہے، آپ ہمسائے کا خیال رکھیں۔ اب میں اپنے ہمسائے کو سلام نہیں کرتا اور یہ کہوں کہ وہ برا ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بہرحال اس کے لیے لوگوں کو ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے، اس کو اویئرنیس عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ساتھ میں ایک بعد میں آنے والے مقررین سے ایک سوال بھی کرتا ہوں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا اس بات کو، ابھی تبینہ نے بات کی بھی ہے کہ 500 چینلز کے اوپر بھارت نے اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا اس معاملے کو ہوا دینے میں بھارت کا ہاتھ نہیں ہے؟ اب سرور بھٹی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جیسے بٹ صاحب نے، سسٹر تبینہ نے، ڈاکٹر انجیلی نے، سب نے تقریباً ایک ہی بات کی، اور کہ پاکستان میں ہمیں اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور یہ مائنڈ سیٹ اسی وقت چینج ہو سکتا ہے جب تک ہم اپنی نئی پود، آنے والی پود کو یہ سمجھائے، کیوں ویسے بھی سائنس کہتی ہے کہ 40 سال کی عمر کے بعد بندہ گھاٹ ہی سمجھتا ہے۔ تو اب ہماری نئی پود جو ہے جو اسکولوں میں بیٹھی ہوئی ہے، جو اس کے لیے ہمارے پہلے بٹ صاحب نے کہا تھا کہ حکومت سارا کچھ نہیں کر سکتی، یہ ماننے والی بات ہے کہ حکومت سارا کچھ نہیں کر سکتی، لیکن حکومت ایک کام جو کرنے والا ہے اور کر سکتی ہے، اور وہ ہے تعلیم کے نصاب میں چینجنگ۔ اگر تعلیم کا نصاب چینج کر دیا جائے، ہر اسٹوڈنٹ کو، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ کرسچن ہو، سب کے لیے ایک نصاب ہو، تو میرے خیال میں یہ نئی پود جو ہے، یہی پاکستان کو ہماری سنبھالنے والی پود ہے، اور یہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے۔
اور جب ہمارے اس موجودہ نظام میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ کلاس میں سارے مذاہب کے بچے بیٹھے ہوئے اور وہاں پہ کہا جائے کہ ہندو عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، مسیحیوں کی بائبل جھوٹی ہے، اور جو سکھ حضرات ہے وہ اور طریقے سے اپنی پوجا پاٹ کرتے ہیں، تو وہ بچے کیا سوچیں گے؟ وہ بچے کہاں پہ جائیں گے؟ احساس کمتری میں مبتلا ہوں گے، اور ہمارے مسلم جو بچے ہیں وہ احساس برتری میں مبتلا ہو جائیں گے، اور وہ ساری عمر اسی طرح رہیں گے کہ ہم افضل ہیں۔ ہم نے تو شروع میں اسکول کے بینچز پہ ہمیں یہ پڑھایا گیا ہے کہ یہ عورتوں کی عزت نہیں کرتے، ان کا کلام جھوٹا ہے۔ یہ اگر تعلیمی نظام کو مذہب سے علیحدہ کر دیا جائے تو میرے خیال میں یہ سب سے بہتر طریقہ ہوگا اپنی قوم کو یکجہتی دلوانے میں، انسان بنانے میں۔ جب تک ہم انسان نہیں بنیں گے، ہم پنجابی بنیں گے، سندھی بنیں گے، ہندو بنیں گے، مسلم بنیں گے، سکھ بنیں گے، تو کچھ نہیں ہوگا۔ پہلی بات ہمیں پاکستانی بننا چاہیے، اور سب سے بڑی بات کہ ہمیں انسان بننا چاہیے۔ اگر ہم انسان ہیں تو ہم اپنے ملک کو ترقی کے ایسے راہ پہ لے کے جائیں گے کہ دنیا دیکھے گی، اور پاکستان میں تو ویسے ہی بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے۔ بھٹی صاحب نے کہا ہے کہ یعنی کہ جو تعلیم ہے وہ ایک جیسی کر دینی چاہیے، اور میرا جو خیال ہے کہ اسکول میں تعلیم ہر مذہب کے بارے میں بھی ہونی چاہیے۔ جی بالکل، آپ کا کیا خیال ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ جیسے میں نے ننکانہ صاحب میں ایک اسکول بنایا، اور وہ اسکول آج تک چل رہا ہے، اس کا نام ہے گرو نانک جی ماڈل ہائر سیکنڈری اسکول۔ اس اسکول میں مسیحی بچے جو ہیں وہ اپنی بائبل کے مطابق ایجوکیشن لیتے ہیں، مسلم بچوں کو قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے، ہمارے سکھ بچے جو ہیں وہ گرمکھی پڑھتے ہیں، اسی طرح سے ہندو بچوں کے لیے بھی وہی ان کے اپنی مذہبی کتاب کے مطابق تعلیم کا سلسلہ دیا جاتا ہے، ان کو کام کیا جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم کب اپنے آپ کو ایک قوم سمجھنا شروع کریں گے۔ جب ہم اپنے گھر میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب میں یہ سمجھنا شروع کر دوں کہ میرے ہی مذہب کی عزت نہیں ہے، میرا ہی مذہب قابل احترام نہیں بلکہ دوسرے کا مذہب بھی قابل احترام ہے، آپ کی ذات بھی قابل احترام ہے، تو ہی جا کے ہم ایک دوسرے کو رسپیکٹ دینا شروع کریں گے اور ایک دوسرے کے مذہبی عقیدوں کو سمجھنا شروع کریں گے۔ تو یہ دکھاوے کی حد تک نہیں ہونا چاہیے، یہ عملی طور پہ ہونا چاہیے، جس میں یہاں کے پاسٹر حضرات، یہاں کے فادر صاحبان جو ہیں، یہاں کے علماء کرام جو ہیں، یہ دکھاوے کی حد تک نہیں بلکہ عملاً یہ کریں، اور عملاً ایک دوسرے کو جو ہے وہ موٹیویٹ کریں کہ دنیا میں ہم نے اپنی زندگی گزار لی، اب ہماری جنریشن کا وقت ہے، اس جنریشن کو ہم کیا دے رہے ہیں۔ اگر ہم متنازع سلیبس جو ہے وہ دیتے رہیں گے تو پھر یہی بات آئے گی کہ کرسچن رہے گا، مسلم رہے گا، یعنی وہ جو فرق ہے، اگر ہم یہ بات کرتے ہیں تو پھر یہاں پہ یہ ایک تنازع اٹھتا ہے کہ جی آپ پاکستان کو سیکولر بنانا چاہتے ہیں۔ نہیں، سیکولر نہیں بلکہ پاکستان کو پاکستان بنانا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ تفریق ختم کر دی جائے اور ان کو پاکستانی بنایا جائے۔ جب تک ہم مذہب کی لڑائی لڑتے رہیں گے، فرقوں کی لسانی اور گروہی تعصبات میں ہم مبتلا رہیں گے، تو ہم پاکستان کے بارے میں نہیں سوچ سکتے۔ اس کے لیے وہی بات آ جاتی ہے کہ تربیت کا فقدان ہے، سوچ جو ہے اس کو بڑے کرنے کی ضرورت ہے، اور عملاً جو ہے وہ جو ہر بندے کو اپنی ذمہ داری پہچاننے کی ضرورت ہے۔ تھینک یو انجلی صاحب، اب ایسا ہے کہ آپ سارے چند سیکنڈ یا 1 منٹ، ہمارے پاس 7 منٹ ہیں، تو آپ اس کا وائنڈ اپ جو ہے وہ کریں کہ اس کا آخری حل کیا ہے، تاکہ ہم اس کو وائنڈ کر لیں، وائنڈ اپ کر دیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ ابھی بھی میڈم تہمینہ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے سیکولر، اور پاکستان میں لوگ جب سیکولر استعمال کرتے ہیں لفظ، تو ایک طرح سے وہ بڑا ہی منفی سا لفظ ہے، گالی کی طرح ہوتا ہے کہ یا وہ تو سیکولر آدمی ہے۔ دیکھیں، علم کا کوئی مذہب نہیں، تعلیم کا کوئی مذہب نہیں۔ جب آپ بچوں کو کیمسٹری پڑھاتے ہیں، جو کرسچنز اور جوز اور مسلمانوں اور ہندوؤں سکھوں نے مل کے ایک علم بنایا ہے کیمسٹری، تو کیمسٹری پڑھنے سے انسان وہ سیکولر ہے، فزکس بھی سیکولر ہے کیونکہ اس کا کوئی مذہب نہیں ہے۔
اب جب ہم فزکس، کیمسٹری، کیلکولس، ٹریگنومیٹری اور میڈیسن اور اس طرح کی چیزیں پڑھاتے ہیں تو وہ کسی مذہبی فارمولے سے نہیں شروع ہوتی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ بینگ سیکولر از ناٹ رانگ. کیمسٹری کا کون سا مذہب ہے بتائیں؟ فزکس کا کون سا مذہب ہے؟ بایولوجی کا کون سا مذہب ہے؟ علم کا کوئی مذہب نہیں. جب ہم اپنے بچوں کو صحیح علم اور تعلیم دیں گے تو ان کو خود ہی ایک مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہوگا. اگر سیکولر نہیں تو آپ پاکستان کو کیا تھیوکریسی بنانا چاہتے ہیں؟ قائد اعظم محمد علی نے کہا تھا تھیوکریسی از ناٹ این آپشن فار پاکستان. پاکستان از ناٹ گوئنگ ٹو بی تھیوکریسی. اور میں آپ کو یاد دلوا دوں 1929 میں جب علم دین شہید کا کیس ہوا تھا تو قائد اعظم محمد علی جناح واز سٹنگ آن دا بینچ آف دا ڈیسیژن میکنگ. اور 295 جو اس وقت برٹش لا تھا اٹ واز گرائنڈڈ ٹو اٹس الٹیمیٹ لمٹس. اور جب اس میں 295A انٹروڈیوس کرایا گیا تھا تو قائد اعظم محمد علی جناح said this is a very dangerous precedent and it will prevent academic debate. ایگزیکٹ اسٹیٹمنٹ اس کی اس کتاب میں ہے baptized in blood and fire. جب ہم قائد اعظم محمد علی جناح کی باتیں کرتے ہیں تو we need to go back and see the Pakistan he wanted, not the Pakistan we want. میں کرسچن پاکستان بنانا چاہتا ہوں, کوئی اس کو ہندو پاکستان بنانا چاہتا ہے, کوئی اسے شیعہ پاکستان بنانا چاہتا ہے, کوئی اسے سنی پاکستان. بھائی پاکستان پاکستان ہے. We've got to make پاکستان پاکستان. ہم اسے نہ نیا پاکستان بنانا چاہتے ہیں نہ پرانا پاکستان بنانا چاہتے ہیں, نہ سیکولر پاکستان بنانا چاہتے ہیں نہ ریلیجس پاکستان. پاکستان کی جو داغ بیل قائد اعظم محمد علی جناح نے ڈالی تھی دیٹ از دا پاکستان وی وانٹ. اور وہیں پہ بات رکے گی جب تک ہمیں یہ تعلیم نہیں دی جائے گی اور جب تک ہمیں یہ الجھاتے رہیں گے فرقوں میں. میں اکثر کہتا ہوں کہ جب میرے پاس جب میں پاکستان میں میڈیکل کا کام کرتا تھا, ڈاکٹر تھا, تو مجھ سے کوئی آگے نہیں پوچھتا تھا کہ یہ ڈائزیپام جو آپ ہمیں دے رہے ہیں یہ مسلم ہے یا کرسچن ہے, آپ کی ڈگری جو ہے وہ کرسچن ہے یا مسلم ہے. ایک بار ایک پاگل نے ایک بچے کی موت واقعہ کروا دی ہمارے ہاسپٹل میں, 7 ڈے ہاسپٹل کی میں بات کر رہا ہوں. وہ بچہ اس کو خون کی ضرورت تھی, اور میں یہ سچی بات کر رہا ہوں کیونکہ اس طرح کے نالائق لوگ پاکستان میں اب بھی ہیں. تو وہ جب خون ہم نے میچ کر کے اس کو دیا دینے کے لیے بوتل آن کی, تو یہ خون کس کا ہے؟ ہم نے کہا یہ ایک نرس کا ہے. وہ نرس مسلمان ہے. نہیں وہ کرسچن ہے. یہ بند کرو میں اور ارینج کرتا ہوں. ان دا سیم ٹائم دا چائلڈ ڈائیڈ. یہ اس طرح کی جب تک ہمیں تعلیم ہماری صحیح نہیں ہوگی, ہماری تربیت صحیح نہیں ہوگی, ہمیں بتایا نہیں جائے گا کہ علم اور عقل کا کوئی مذہب نہیں ہے. یہ سیکولر لوگ ہیں جو چاند پہ گئے ہیں, ٹھیک ہے. یہ سیکولر لوگ ہیں جنہوں نے ایٹم کا سینہ چاک کیا ہے. یہ سیکولر لوگ ہیں جو سمندر کی تہوں سے جا کے تو انفارمیشن لے کے آ رہے ہیں. یہ سیکولر لوگ ہیں جنہوں نے مریخ پر ٹائمرز بھیج دیے ہیں, کیمراز بھیج دیے ہیں. دیکھیں we need to get out of this nonsense. میں کہتا ہوں کہ یہ جب تک ہمارے اندر یہ جہالت پلتی, اور یاد رکھیں جہالت جو ہے وہ کسی بھی ملک میں کسی بھی جگہ پہ, یہ جیسے جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں کھیتوں میں, آپ کوئی اور اچھی چیز فصل لگائیں تو اس کی آبیاری کرنی پڑتی ہے, اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے. ویڈز جو ہے نا, ویڈز جڑی بوٹیاں, اونٹ کٹارے, یہ خود بہت اگتے ہیں. یہ جہالت کے اونٹ کٹارے جو پاکستان میں خود بہت اگ رہے ہیں, حکومت کو ان کے سر قلم کرنے پڑیں گے. میں انسانوں کی بات نہیں کر رہا, میں ان نظریات کی بات کر رہا ہوں جو ہمارے انسانوں میں ہمارے لوگوں میں بہت ہی فلاں کافر ہے, فلاں کافر ہے, اس کا مذہب غلط ہے, اس کا صحیح ہے. بھائی ہم نے اگر پاکستان بنانا ہے, ایک ملک بنانا ہے, دنیا میں اپنا آپ منوانا ہے, تو ہمیں انسانوں کی طرح رہنا پڑے گا. انسانوں کی طرح. انسانوں کے مذہب ہوتے ہیں, انسانوں کے اپنے مذہب ہوتے ہیں, لیکن مجموعی طور پر وہ انسان ہوتے ہیں. اور میں پھر ایک بات دہرا دوں, علم اور تعلیم اور سائنس کا کوئی مذہب نہیں ہے. ہمیں ان باتوں سے بالاتر ہو کر اپنے بچوں کو تعلیم دیں. بے شک صحیح. جی محبوب الہی صاحب. محبوب الہی صاحب, آپ سے ایک وضاحت چاہتا ہوں
جی اور میں ایک کرسچن ہوں، ٹھیک جی ہے، بلیو کے حساب سے میں کرسچن ہوں، جی لیکن علاقے کے حساب سے میں پہلے پاکستانی ہوں، کیونکہ میری پیدائش میں پاکستان میں ہوئی جی اور وہاں کی مٹی اور وہاں کے زراعت میری باڈی میں ہیں، جی تو اس لیے مجھے پاکستان سے پیار ہے. جب جی پاکستان سے پیار ہے تو تمام پاکستانیوں سے پیار ہے. بالکل گو میں ایک کرسچن ہوں، لیکن میں کہتا ہوں کہ کرسچنز کو بھی ہر مذہب کی تعلیم جو ہے لینی چاہیے. جی تو کیا ہمارے پاکستان میں کیا ہم مشورہ دے سکتے ہیں اپنی گورنمنٹ کو کہ وہاں پہ ہر بچے کو ہر مذہب کے بارے میں تعلیم دینی چاہیے؟ جی بالکل، میں یہ بات کہی ہے اور ابھی اس گفتگو میں بھی بات یہ سامنے آئی ہے کہ جب آپ اس بارے میں یہ بات کہیں گے کہ فلاں کا مذہب برا ہے اور فلاں اچھا ہے، اور جب آپ یہ جھوٹی تاریخ لکھیں گے کہ ہندو راجے اپنی رعایا کے اوپر بڑا ظلم کرتے تھے اور محمود غزنوی ان کو بچانے کے لیے آیا تھا، یا آپ یہ جھوٹی روایت لکھیں گے کہ محمد بن قاسم ایک عورت کی آواز پر ادھر آیا تھا، یہ بکواس جب تک آپ اپنی نصاب سے نہیں نکالیں گے آپ لوگوں کو ذہنوں کو کیسے بدلیں گے؟ یہ بات ابھی مورد صاحب نے کہی یا کسی دوسرے دوست نے کہی کہ جب بچوں کے ذہنوں کے اوپر ہی آپ یہ بات چھاپ لگا دیں گے بچپن سے، تو بڑے ہو کر وہ خاک جو ہے وہ اچھے پاکستانی بنیں گے. بات صرف یہ نصاب کی جو بات آپ کر رہے ہیں، میں بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ آپ کو شاید علم ہو کہ ایم اے اسلامیات کے جو کورس ہے، ایم اے اسلامیات جو لوگ کرتے ہیں ان کو مذاہب عالم کے ساتھ ایک سبجیکٹ پڑھنا پڑتا ہے جس میں دیگر مذاہب کی تعلیم بھی دی جاتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ جب آپ یہ سمجھیں کہ چرچ کی دیوار کو ہاتھ لگانے سے آپ ناپاک ہو جاتے ہیں یا گردوارے میں جانے سے آپ کے اوپر اشنان لازم ہو جاتا ہے، تو پھر آپ مذہبی اور سماجی ہم آہنگی کیسے پیدا کریں گے؟ اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ جو آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے تمام مذاہب کے بارے میں بات ہونی چاہیے، تمام مذاہب کی تعلیم ہونی چاہیے، یا پھر یہ ہے کہ اور پھر یہ ایک اور چیز ہے کہ ہمارے اخلاقیات سکھانے کے اسکول، جو ابھی ڈاکٹر انجلی صاحب نے بات کی کہ واقعی حکومت جو ہے وہ سب کچھ نہیں کر سکتی، اور پھر پاکستان کے وسائل بھی اتنے نہیں ہیں کہ حکومت کچھ کر سکے. ہونا یہ چاہیے کہ یہ ہمارے جو اخلاقیات سکھانے کے اسکول ہیں، جو ادارے ہیں، ہمارے مساجد ہیں، چرچز ہیں، گردوارے ہیں، ان کے اندر سے یہ چیز سکھائی جائے. اب اگر مولوی صاحب یہ کہیں گے کہ تمہارا مذہب ہی بہتر ہے اور وہ فلاں کا مذہب جو ہے غلط ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے خدا کے بیٹے نہیں ہیں، وہ انہوں نے مسیح نے بنا لیا ہے، یہ جو ہے شیعہ غلط ہیں، امام حسین ٹھیک ہے، شیعہ غلط ہے، حضرت یسوع مسیح علیہ السلام ٹھیک ہے، کرسچن غلط ہے، یہ کیا تماشا لگا ہوا ہے؟ ان چیزوں کے اس نفرت امیز رویے کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ تبدیل کرنے کے لیے یہ ایک دن میں ہونے والا کام نہیں ہے، اس کے لیے شاید نسلیں بیت جائیں، اور یہ کام بہرحال ہونا چاہیے. ہمیں ملٹی فیتھ جو ہم ادھر برطانیہ کے اندر کرتے ہیں، ہمیں اس کو مائک پاکستان کھلا میں بھی ہوا ہے فروغ ادھر، دینے کی مائک کھلا ضرورت ہوا ہے، ہے میرا ادھر. پاکستان میں بھی اس کو فروغ دینے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اس بارے میں کچھ کرنا ہوگا، اور یہ میں اور آپ ہی کریں گے. یہ نہیں ہے کہ واز تو میں اور آپ کریں اور اس کے اوپر عمل جو ہے وہ پاکستان کے لوگ کریں. ہمیں یہ خود آگے بڑھ کے کچھ کرنا ہوگا اس کے لیے. جی بس آخری بات یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم میں مذہبی ہم آہنگی جو ہے اس کو فروغ دینا چاہیے پاکستان میں، اور اس کے نہ صرف باتیں کریں، وہ عملی طور پر، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا، ہمیں عملی طور پر کچھ کرنا چاہیے، اور ہر عمل اپنے آپ سے شروع ہوتا ہے. اور میرے خیال میں یہی آخری بات ہونی چاہیے کہ ہمیں عملی طور پر جدوجہد میں حصہ لینا چاہیے کہ ہم پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کریں. نائس. تمینہ صاحبہ، اور ہم بس خود کو بدلیے، بس اتنی بات ہے کہ دوسروں کو بدلنے کی بجائے خود سے شروع کریں، خود کو بدلیں. جب آپ دوسروں سے پیار کرنا، آپ اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں نا، تو اپنے سوا آپ دوسروں کو عزت دینا شروع کیجئے، دوسروں سے پیار کرنا شروع کیجئے. میں سمجھتی ہوں کہ بہت سارے معاملات آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے. جرنیل سنگھ اپنی مصروفیات کی وجہ سے اس ٹاک شو میں شامل نہ ہو سکے، لہٰذا انہوں نے اپنی ویڈیو ریکارڈنگ ہمیں ارسال کر دی. تو قائرین، آپ ان کے وچار ویو
देख सकते हैं। हाँ जी, सब तो पहला क्रिश्चियन नेटवर्क न्यूकासल टैली ते प्रोग्राम सुन रहे सारे ही मेरे वीर भैन भरा साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨਿਊਕਾਸਲ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਾ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਹਨ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਰਹਿਣ, ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ। ਉਹ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਜੋ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਲੂੰਦਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਔਰ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਜ਼ੋਰੋ ਜਰਬੀ ਧਰਮ ਦਾ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਲਿਆਣ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕੋ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦਿਲ ਨੂੰ ਟੁੰਬਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ 200-400 ਦੀ ਭੀੜ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਜੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਫੇਲਿਅਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹਜੂਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਵੀ ਹਾਂ ਔਰ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਉਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਨੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਗਰ 2-4 ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਹ ਸੋਚਣ ਕਿ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜੋ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਦੁਆਰਾ ਵੀਡੀਓ ਆਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਮਿਨੋਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ।
ਸਾਡਾ ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ MP ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਸਨ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਹਮੀਮਾ ਰਾਣਾ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਜੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਸੋਲਿਡ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਵਹਿਮ ਹੈ ਜਾਂ ਡਰ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਨੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ TV ਨੈਟਵਰਕ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਨਿਊ ਕੈਸਲ ਗੁरुद्वारा ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ। मैं इन अल्फाज से आज के इस टॉक शो आपके मुताबिक न्यू कैसल क्रिश्चियन नेटवर्क ऑनलाइन की जानब से इख्तिताम पजीर करता हूँ कि जब तक हम अपने मजहब को दूसरे मजहब पर बरतरी साबित करने की कोशिश करेंगे तब तक हमारे अंदर आहमांगी या प्यार और मोहब्बत नहीं पनप सकता। लिहाजा हमें सबसे पहले इंसानियत को सामने रखते हुए आगे बढ़ाना है। तो इसी के साथ आप सब से इजाज़त चाहते हैं और दुआ गो हैं कि खुदावंद ताला हमारे मुल्क को तमाम मुश्किलात, आफत और तमाम नफरतों से पाक करे और इसको वाकई ही पाकिस्तान पाक लोगों के रहने की जगह बनाए। आमीन।